बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान का बेकाबू जिन दोबारा बोतल में बंद करने के लिए इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं, और इस हवाले से क्या अदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं? क्या बाहमी मशावरत के साथ कोई लाएअमल तैयार किया गया है, या सिर्फ राना सनाउल्लाह अकेले ही हिकमत करने के चक्रों में पड़े हुए? इस पर बात करेंगे। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने तबादले के बावजूद सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करने से इनकार कर दिया है। क्या ये बुझते हुए चिराग की आखिरी फुटफुटाहट है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब बगावत तो कर रहे हैं, लेकिन ये किस हद तक कामयाब होंगे गुलाम महमूद डोगर को बचाने के हवाले से? फिर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की MQ के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात और लापता अफराद के हवाले से कुछ अंडरस्टैंडिंग अदारों के दरमियान और वफाकी हुकूमत के दरमियान हो गई है, और उसके नताइज भी एक दो दिन में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मरीम नवाज़ केस की। पिछली पेशी के मौका पर मैंने जो विला किया था, और मैंने ये कहा था कि मरीम नवाज़ का जो मामला है वो बरियत की तरफ जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे, बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा ये ऑब्जर्वेशन दी थी, ज़बानी ऑब्जर्वेशन, कि ये तो फिर केस ही नहीं बनता, केस ही ख़त्म है। तो गुज़श्ता रोज़ भी मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब से, उनसे मुख्तलिफ सवालात किए, और वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। कभी सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशंस की बात, कभी कोई रिमार्क्स की बात। तो फाजिल बेंच ने कहा कि भाई आप ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स को छोड़े, मेरिट पर आएँ। और उन्होंने फिर नवाज शरीफ की बात, जनाब नवाज शरीफ इसमें जो मेन मुलज़िम है वो भगौड़ा है, उसकी अपील खारिज हो चुकी हुई है। तो बेंच ने कहा कि जनाब वो अदम हाज़िरी की वजह से वो इश्तिहारी हुए हैं, उनकी अपील खारिज हुई है। और फिर आपको याद होगा जब अपील खारिज की गई थी नवाज शरीफ की, तो अदालत ने ये भी साथ एक राय दी थी कि वो वापस आके चाहें तो दोबारा अपील कर सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी मरियम की बात करें आप। और फिर वैसे वो नवाज शरीफ के हक़ में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं बेंच की वो जा रही थी, और उन्होंने कुछ दो फर्में एवनफील्ड वाली वो रेफरेंस वाली मामले पे वो नेल्सन और नेस्कोल वगैरह, तो वो भी अदालत ने कहा कि उनकी तो नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक ज़ाहिर ही नहीं हुआ, साबित नहीं हो सका। और फिर ये बशीर साहब थे ना, जिन्होंने एवनफील्ड में सजा सुनाई थी नवाज शरीफ को, मरियम को, सफदर को, और ट्रस्ट डीड मानने से इनकार कर दिया था। तो वो उन्होंने कहा जनाब मरियम का इसने कोई पेमेंट की है 1993 में जब ये खरीदे गए, क्या जो पेमेंट की गई थी उनमें मरियम का कोई हाथ था? मरियम क्या, नवाज शरीफ का भी रिकॉर्ड पे कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी थी कि उन्होंने कोई पेमेंट्स की थी। तो बहरहाल उनके बेटों की है, और फिर वो कहते नहीं जी नहीं, वो बेनिफिशियल है ना ऑनर उनकी थी वो मरियम जो है। तो वो भी साबित नहीं हो रहा। जो बहरहाल अदालत में जो हुआ है उसके बाद ये लगता है, मैंने पिछले भी व्लॉग में कहा था कि एक दो पेशियों में मरियम नवाज़ का जो मामला है वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी सज़ा वगैरह। अब भी जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई है उसमें भी जो अदालत के रिमार्क्स थे और जो सवालात थे वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं उनकी जो बेगुनाही है वो लग रहा है ना, वो वादिय नज़र में कि ये बेगुनाही जो है ये अदालत किसी हद तक कायल नज़र आती है। उनकी अपील मंजूर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मरियम बरी हो जाती हैं तो सफदर साहब तो वैसे ही मैंने अर्ज़ किया था कि चुंगे में सज़ा हुई हुई है उन्हें, वैसे कि जो साथ है इसको भी थोड़ा सी रगड़ा लगा दें 1 साल के लिए। तो क्योंकि जो ट्रस्ट डीड थी उसमें दस्तखत गवाहों के तौर पे सफदर साहब के भी साइन थे, तो उनका चलो ये नहीं भी साल के अंदर रहने दो। तो ये अब आइंदा जो पेशी है उसकी वो 29 सितंबर को वो अदालत ने कहा कि जनाब ये सवालात हैं। कोई इब्तदाई तौर पे भी कोई 8-10 सवालात अदालत ने वो तहरीरी तौर पर भी वो उनसे जवाब मांगे होंगे नैब वालों से। तो अब देखें आगे क्या बनता है। बहरहाल मरियम लग ये रहा है
کہ مریم بس 1-2 پیشیوں میں ان کا کام جو ہے وہ، اور لگ یہ رہا ہے کہ اکتوبر میں وہ لندن میں جا رہی ہیں والد صاحب سے ملنے. اور پھر دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، ہاں ویسے بات رانا ثناء اللہ نے وہی کی ہے، مریم نے وہی کی ہے جو عمران خان ایکس وائی کا ذکر کر رہا ہے. تو وہ کہے کھل کے بات کر بھائی، نام لے، اتنی جرت ہے کہ جناب وہ اگر ڈراتے ہیں تو تم بھی ڈراؤ، تو بھائی ان کے نام تو لو، کون ہے ایکس وائی. اور وہ میری اطلاع کے مطابق جو رپورٹیں شپورٹیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کم از کم جو فوج سے متعلقہ حساس ادارہ ہے ایم آئی، یا ایم آئی والے تو ویسے بھی اس حد تک انوالو بھی ہوتے ہیں، یا آئی ایس آئی، ان کی طرف سے کوئی فون کسی بندے کو دھمکی میز نہیں گیا. اور آئی بی کی طرف سے بھی وہ ایسے نہیں کرتے فون کہ جناب دھمکیاں دیتے ہیں جو خان صاحب ایم ہی ہوا میں چھوڑ رہے ہیں. اور پھر ہوا میں چھوڑی ہوئی ہے وہ ایک چھرلی ہوتی ہے یا ہوائی ہوتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ایک دفعہ نظر آتی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. خان صاحب کا کچھ ایسے ویسے ہمت والی جو بات ہے، انہوں نے تو نام لیے تھے نواز شریف نے اور مریم نے، وہ سمیش کرنے والے میجر جنرل کا نام بھی لیا تھا، فیاض حمید کا نام بھی لیا تھا، جنرل باجوہ کا نام بھی لیا تھا، یہ لیتے رہے. ویسے اس کا مطلب یہ خان صاحب سے زیادہ ایکس وائی سے آگے نکل گئے تھے یہ، اور خان صاحب تو ایکس وائی. رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر جرت ہے تو نام لے. ایسے ہی جھوٹ بولنے، اس پہ ایک مقدمہ بھی بن سکتا ہے کہ بلا وجہ اسکینڈلائز کرنا فوج کو، فوج کے اداروں کو، سب کو پتا ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں، ایکس وائی کس کو کہہ رہے ہیں، نیوٹرلز کس کو کہتے رہے ہیں. خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، غداروں کو نہیں چھوڑوں گا، میر جعفر، میر صادق. اور پھر غداروں سے سوال پوچھتے ہیں خان صاحب چکوال میں، یہ کہا انہوں نے کہ میں غداروں سے سوال پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے امریکی سازش کے تحت یا ایک سازش کے تحت ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. تو پھر وہ اسکینڈلائز کرنے والی بات تو ہے، عدلیہ کس پہ کیس بن سکتا ہے. پھر آئین کا آرٹیکل 63 ہے، وہ اگر ان میں سزا ہو جاتی ہے ان کو، تو پھر خان صاحب نہل بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ تیاریاں شیاریاں پوری ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ماجون جو ہے وہ تیار ہے، اور پھر ہم دھواں دیں گے، تونی کہتے ہیں اس کو، جن شین نکالنے کے لیے. تو پھر ان کا جن جو ہے وہ اسلام آباد سے غائب ہو جائے گا، اور یہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف منہ نہیں کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تیاری شیاری اپنی پوری کی ہوئی ہے. یہ بات انہوں نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ کراچی میں ملاقات کے بعد یہ کی ہے انہوں نے. اور پھر انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، وہاں جو لاپتہ افراد تھے ان کی مائیں اور والدین لواحقین وہ آئے ہوئے تھے، وہاں روتی رہی ہیں خواتین، اور بہرحال دکھ کی بات ہے. اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے بچے گھر واپس آ جائیں اپنے پیاروں میں. تو ہم تو کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان اداروں کے ساتھ کوئی نہیں چاہتے کہ جناب، ہم تو بچانا چاہتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے کسی قانون سازی کی ضرورت ہے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ قانون سازی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ معاملہ کافی حد تک جو ہے نا وہ سلجھا لیا گیا، کچھ انڈرسٹینڈنگ اداروں کے اور حکومت کے درمیان ہوگی. اور یہ معاملہ اس وقت سلجھاؤ کی طرف بڑھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کیا تھا، اور وہ پیش بھی ہوئے تھے. اور پھر یہ معاملہ طے ہوئے تھے کہ جو بندے ہیں ان کو لاپتہ افراد جو ہیں ان کی منظر عام پر لانے کے لیے کوئی لاہ عمل مل کر بنایا جائے. اور اگر قانون سازی کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے جتنی دیر وہ رہے ہیں غائب، تو اس کو تحفظ دینے کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ تیار ہے. اور رانا ثناء اللہ کی ملاقات کے بعد اطلاع یہ ہے کہ لاپتہ 2 کارکن جو ہیں ایم کیو ایم کے وہ واپس آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے رانا ثناء اللہ ایسے ہی ملاقات کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے نا، پہلے بہت سارے معاملات طے کر کے پھر وہ گئے ہیں وہاں. اور جہاں تک خان صاحب کا گھیرا تنگ کرنے کی اور ان کا جن جو ہے وہ بوتل میں بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد میں بڑی ہلچل ہے اور بڑے پیمانے پر تیاریاں ہیں. اور جو وزارت داخلہ کے ذرائع ہیں ہمارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلی دفعہ ایکسپائرڈ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپائرڈ آنسو گیس استعمال کی گئی تھی. اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، بالکل نویں نکور شیل جڑے
وہ بڑی بھاری تعداد جیسے منگوا لینے، اور وہ جو گن ہوتی ہے جس کے ذریعے فائر کی جاتی ہے آنسو گیس، وہ بھی بڑے پیمانے پہ، وہ کہتے جمع جناب کوئی بندہ اسلام آباد جو چڑی جڑی ہے نا وہ پر نہیں مار سکے گی۔ اے رانا ثناء اللہ صاحب ایسے ہی گلا کرتے کرتے رہتے ہوں، لیکن عملاً بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی 20-25 ہزار کے قریب جو ہے وہ پولیس، رینجرز اور ایف سی کے اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جا رہے ہیں وہاں، اور ایف سی کے کوئی 3,000 بندے جو ہیں اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں۔ ان کو وہ ایک کال پہ وہ فوراً جہاں ان کی ظاہر ڈیوٹی ہوگی وہ جائیں گے۔ رینجرز بھی ہائی الرٹ ہے، اور پھر ایک اور بات جو ہے کہ فوج والے بھی یوں ہی ایک کال جائے گی، آپ ہائی الرٹ ہی سمجھیں، آفیشیلی نہیں، لیکن فوج کو بھی ہائی الرٹ سمجھا جائے کہ وہ سول حکومت کی مدد کے لیے یوں ہی طلب کیا جائے گا۔ وہ تو کہہ رہے تھے جناب کوئی آدھے گھنٹے کی کال پہ وہ دستیاب ہوں گے، لیکن چلو تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے کر لیں، ایک دن کر لیں، لیکن یوں ہی اگر خان صاحب اعلان کرتے ہیں اسلام آباد کے گھراؤ کا، تو ساتھ ہی اگر وہاں وہ جو حساس مقامات ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، سپریم کورٹ ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں تو پہلے ہی جو ہے فوج جو ہے وہ تعینات ہوتی رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب مزید بھی وہ مدد کے لیے آئیں گے، آگے بڑھیں گے، اور خان صاحب کا جو ہے وہ داخلہ ممکن نہیں رہے گا۔ اور پھر ایک اور بات جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب وفاقی پولیس جو ہے انہوں نے اپنی حکومت کے ذریعے، وفاقی حکومت کے ذریعے کے پی سے یہ کہا ہے کہ جناب 4,000 سپاہی چاہیے سانو، ہاں جی، اہلکار، اور اسی طرح پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ 20,000 بندے جو ہے نا وہ پنجاب کانسٹیبلری وغیرہ سے ہمیں دیں، پرووائڈ کریں، فراہم کریں۔ تو انہوں نے کہاں دینے ہیں، وہ تو پھر کچھ اور ہی، اس کا ظاہر ہے اگر نہیں دیں گے تو پھر وفاق کے پاس جو اختیارات ہوں گے اس کو استعمال کرے گا وہ، جو بھی ہے۔ لیکن بہرحال جو ان کے پاس بڑے ادارے ہیں، رینجرز، فوج، ایف سی وغیرہ، یہ وہ ایف سی کے بندے کے پی سے ظاہر ہے 6,000 بندے وہ کہتے ہیں ایف سی کے دیں ہمیں، اور 4,000 بندہ چاہیے پولیس کا، 20,000 پنجاب سے، وہ 30-40,000 بندہ اگر وہاں سیکورٹی پہ معمور ہو تو پھر کہاں انہوں نے خان صاحب کو، وہ ظاہر مجون ہے اور تونی ہے، اور پھر گولی ہے خان صاحب کو دی جائے گی، اور خان صاحب کی جو ہے وہ علاج علوج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی نے بڑی ہاتھ چک لی ہے گجرات میں اندھا دھند، وہ پہلے یہ خبر تو آ چکی ہے اخبارات میں کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں خان محمد صاحب، جو نان گزٹیڈ آفیسر تھے، اور پھر ان کو لے کے آئے پنجاب اسمبلی، اور پھر یہاں سے جاتے جاتے سنے وہ 18 لاکھ روپے، جبکہ چیف سیکرٹری 6-7 لاکھ روپے ہے، اور وہ 18 لاکھ روپے جناب فلانا الاؤنس، یہ الاؤنس، تمکڑا الاؤنس۔ اور اب انہوں نے گجرات، میں نے پہلے کہا تھا چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاع حسین کی جو فیملی ہیں گجرات پر قبضے کے لیے، اب انہوں نے وہاں بھرتیاں شرتیاں کرنی ہیں کی تعداد میں، پولیس میں کانسٹیبلز اور ٹریفک اسسٹنٹ وغیرہ وہ بھرتی کریں گے، اور ظاہر ہے پھر وہ پرویز الہی صاحب اپنی مرضی کے بندے وہاں وہ تعینات کروائیں گے۔ سردست تو جو ڈی پی او گجرات، اس نے یہ آئی جی سے کہا کہ جناب اتنے بندے چاہیے، وہ بندے اتنے دستیاب نہیں ہوں گے، پھر نئی بھرتیاں کھل جائیں گی، وزیر اعلیٰ صاحب اجازت دے دیں گے گجرات میں جناب پولیس کی بھرتیاں جو ہیں اتنے بندے، 600 بندے، جتنے بھی 600-700 خاندان اگر نواز دیا جائے تو پھر ظاہر ہے پھر کسی کمٹمنٹ پہ ہی نوازا جاتا ہے۔ رشوت دینے کے جو پرویز الہی صاحب ہیں یہ ماہر ہیں، اور جو غلام محمود ڈوگر صاحب ہیں جنہوں نے آئی جی کی مرضی کے بغیر ایک مقدمہ درج کروایا، فیصل شاہکار جو آئی جی ہیں انہوں نے منع کیا تھا کہ جو پریس کانفرنس کی تھی جاوید لطیف نے، جو پی ٹی وی میں دکھائی گئی عمران خان کے مذہب کے حوالے سے، اس کی میں نے بھی کہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا بہرحال بہت سارے ظاہر ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں تو اگر لائے ہیں وہ، تو بہرحال ہم ایسے ہی ویسے بلا وجہ ہی ایک مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقت ہے تو ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ رہی ہے تو اس سے آنکھیں بھی نہیں چلانی چاہیے، آنکھیں بھی بند نہیں کرنی چاہیے۔
تو وہ انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کروایا ہے ایک امام مسجد صاحب کی وہ مدیت میں. وہ مدعی ہیں اس میں جناب بڑی مذہبی دلداری ہوگی کہ عمران خان کے مذہب پہ کیوں سوال اٹھایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا تعلق، اور پھر ATA کا اس کے ساتھ کیا تعلق. بہرحال وہ مقابلے میں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو یہ IG فیصل شاہکار نے انکار کیا، لیکن CCPO صاحب جو غلام محمود ڈوگر صاحب، انہوں نے پرچہ کروا دیا. اور اس کے رد عمل میں پھر ظاہر وفاق کا اختیار ہے کہ انہوں نے غلام محمود ڈوگر کو فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا، انہیں تبدیل کر دیا، نوٹیفیکیشن کر دیا. اب اس کے رد عمل میں جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے ہاشم ڈوگر صاحب، وہ فوری طور پہ میدان میں آئے. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ نہیں ہوگا، ہم ریلیو ہی نہیں کریں گے اس کو، غلام محمود ڈوگر کو. اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ ٹویٹ کیا، اور پرویز الہی صاحب اپنے ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انتقام میں اندھی ہو گئی ہے، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. غلام محمود ڈوگر کو میں نے کہہ دیا کہ چارج نہیں چھوڑنا تم نے. اور وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا اختیار ہی نہیں، وہ نہ تبادلہ کر سکتی ہے CCPO کا، اور نہ ہی اسے ٹرانسفر کر سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے. یہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، اور اب غلام محمود ڈوگر صاحب کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہوگا. یہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چارج نہیں چھوڑتے تو پھر وفاقی حکومت جو ہے، ظاہر ہے یہ وفاق کے ملازم ہیں، تو یہ ان کو پھر شوکاز نوٹس دیا جائے گا. اور پھر شوکاز نوٹس کے بعد پھر دیگر جو کارروائی ہے، جو انضباطی کارروائی جس کو کہتے ہیں، ڈسپلنری ایکشن، وہ لیا جائے گا. اور جو قانون ہے پولیس آرڈر، اس کے تحت یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو روک سکے. حکومت نے تقرری کرنی ہوتی ہے. IG کا بھی ایک بڑا رول ہے، اور IG اگر چاہے تو وہ بھی حکم دے سکتا ہے. اگر فیصل شاہکار کی نہیں بن رہی IG جو پنجاب ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، تو وہ بھی ایک حکم جاری کر سکتے ہیں کہ جناب وفاق سے یہ آ گیا ہے تو غلام محمود ڈوگر صاحب آپ چارج چھوڑ دیں، اور پھر ایک نیا پھڈا پڑے گا. یہ وفاق میں اور صوبے میں مختلف حکومتیں ہوں تو ماضی میں بھی یہ رولے شولے جو ہیں یہ پڑے رہے ہیں، اور اب بھی. لیکن یہ کچھ وکری ٹائپ کا معاملہ جو ہے پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں. اور پھر غلام محمود ڈوگر صاحب کو بھی اپنا ظاہر مستقبل عزیز ہوگا. وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جناب ان کی محبت میں اندھی ہو کے اپنی نوکری جو ہے وہ داؤ پر لگا دے. یہ سارا ایشو جو ہے یہ بنا ہوا ہے. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو غلام محمود ڈوگر صاحب کو پنجاب میں رکھنے کے لیے، لاہور میں رکھنے کے لیے یہ کارروائی ڈال رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی جو حکومت ہے وہ شدید خطرے میں ہے. انہوں نے کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عدم اعتماد کی تحریک آئے گی. وہ میں نے عرض کیا تھا عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی. اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے پرویز الہی کے خلاف تو پھر 186 بندے جو ہیں وہ جو عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے ان کو ثابت کرنے پڑیں گے، ان کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی. انہوں نے 5-6 بندے معطل کیے ہوئے MPA، رانا مشہود وغیرہ، اور پھر اجلاس بھی جو ہے وہ مسلسل کنٹینیو رکھا ہوا ہے انہوں نے پنجاب اسمبلی کا. لیکن ان کو وہ سجی دکھا کے انہوں نے کبھی مارنی ہے. گورنر کی طرف سے حکم آنا ہے اور گورنر نے اجلاس بلانا ہے کہ پرویز الہی صاحب آپ اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں. اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. لندن، سندھ، اسلام آباد، سب جگہ سے معاملات جو ہیں وہ ایک پیج والے معاملات ہیں. اور وہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف معاملہ، تو وہ تمام ادارے جو ہیں وہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، بلکہ خبر دے رہا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور ان کو لیڈ کرے گی ظاہر ہے حکومت، سول حکومت. اور پھر سول حکومت جو احکامات جاری کرے گی تو وہ تمام ادارے جو ہیں وہ منوان اس پر عمل کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں فوج آ جائے، فوج آ جائے گی. اگر وہ کہیں رینجرز آ جائے، رینجرز آ جائیں گے. یہ رینجرز ویسے بھی وزارت داخلہ کے. اور جو CCPO والی بات ہے نا، ایک اور جو
اسلام آباد میری بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا تبادلہ جو ہے نا CCPO غلام محمود ڈوگر کا، یہ ڈیو تھا۔ میں نے کہا یار ابھی جولائی میں تو اس کا تقرر ہوا ہے بطور CCPO۔ ان کا نہیں جناب آپ کو نہیں پتا، یہ فروری 2021 میں 20ویں گریڈ سے ان کی پروموشن ہوئی تھی 21ویں گریڈ میں، لیکن حکومت نے کہا، اور یہ پنجاب میں کام کر رہے تھے کہ یہ پنجاب میں اپنی سروسز جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے، اور وہ جو کنٹینیو کرنے والا نوٹیفکیشن ہے وہ کسی وقت بھی واپس لیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب 20ویں سے 21ویں گریڈ میں گئے تھے تو ان کی ٹرانسفر جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ایک دفعہ جانا تھا انہوں نے واپس اسلام آباد، وہ کہتے نہیں بلایا گیا تھا ان کو کہا تھا ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں اپنی سروسز جو ہے پنجاب کے سپرد تھی تو وہ کریں، وہ کہتے وہ ڈیو تھی۔ اور یہ پنجاب حکومت اگر یہ بات درست ہے تو پھر پنجاب حکومت ہٹ دھرمی سے کام لے رہی ہے، اور ہٹ دھرمی جو ہے نہ KP حکومت اور نہ پنجاب حکومت، یہ جتنے بھی چہتے ہوں پرویز علیہ صاحب جتنی بھی چاپلوسی کریں اداروں کے سربراہوں کی، تو یہ اس وقت وفاق سے زیادہ اداروں کے قریب نہیں ہے پرویز علیہ صاحب۔ اور پرویز علیہ صاحب کا نمبر جو ہے نا وہ چوری شجاعت کے بعد ہی آتا ہے۔ پرویز علیہ صاحب کو ابھی سمجھ نہیں ہے اس بات کی، سمجھ ہوگی لیکن وہ شاید آنکھیں چرا رہے ہیں اس حقیقت سے، لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ چوری شجاعت کا نمبر پہلا ہے، پرویز الہی کا نمبر دوسرا ہے، بلکہ دوسرے سے بھی تیسرا ہو سکتا ہے۔ دوسرے کہہ لیں آپ، اگر چودھری فیملی کے تناظر میں بات کی جائے تو یہ سرساری صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں تو پھولے ہوئے ہیں، اور اوپر سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے مجون تیار کر لیا، دھواں دے دوں گا، گولی دے دوں گا، پتہ نہیں دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے، لیکن جو ان کے لگ رہے ہیں عزائم وہ کوئی اچھے نہیں لگ رہے مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کے عمران خان کے حوالے سے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔